खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलाम है। मेरा नाम पास्टर अशरफ यकूब है और मैं आज आपके साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ और नई समाई का लेसन लेकर आया हूँ। इस लेसन का इन्वान है यूहन्ना रसूल की अंजील के मौज़ूआत, और आज हम उसका पहला सबक सीखेंगे। आप सब जानते हैं कि हमने पिछली समाई में मरकस की अंजील का मुतालिया किया था, जिससे हमने बहुत सी बातें सीखी। आज हम यूं ही यूहन्ना की अंजील का मुतालिया शुरू करने वाले हैं, तो यकीन जाने कि मुझे बड़ी खुशी है कि हम इसमें और बहुत सी बातें सीखने वाले हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम आज का सबक शुरू करें, खुदावंद से दुआ करते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करे, ताकि हम जो कुछ सीखें वो दूसरों को बताने वाले हों। आइए दुआ करते हैं। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी सताइश करते हैं कि तूने हमें एक नया मौका दिया है कि हम खुदावंद तेरे हजूर आकर तेरे कलाम को सीख सकते हैं। तो अपना रूह कुदस मुझे अता कर, ताकि मैं आज के सबक को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, और जो खुदावंद इसको सुने उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आने वाली है। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज का जो सबक है उसका इन्वान है मोजज़ात जो राह दिखाएं। ये कौन से मोजज़ात हैं जो राह हमें दिखाने वाले हैं, और किस राह की तरफ इशारा है, वो हम आज थोड़ी देर में इन तमाम बातों को सीखने जा रहे हैं कि वो कौन सी हैं और फिर हम किस तरह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने जो मोजज़ा किया, पहला मोजज़ा क्या था यकीनन आप जानते होंगे, यानी काना गलील में शादी पर पानी को मैल में तब्दील करना। और आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा मोजज़ा इसलिए था कि इस मोजज़े की वजह से उसके शागिर्द उस पर ईमान ले आए। ये है वो निशान जो उनकी सही तरह रहनुमाई कर रहा था, निशानदेही कर रहा था जिस रास्ते पर उन्हें चलना है। ये पहला मोजज़ा यीशु मसीह ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया, और क्या लिखा है, और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। यकीनन ये बहुत बड़ा मोजज़ा था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोग उस पर ईमान ले आए। थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब यूहन्ना ने इस अंजील का आगाज़ किया, इसको तहरीर करना शुरू किया, तो उससे पहले 3 अनाजील लिखी जा चुकी थी, जिन्हें हम सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहते हैं, मत्ती, मरकस और लूका की अंजील। बहुत सी कहानियाँ जो मत्ती में पाई जाती हैं, मरकस और लूका की अंजील में भी पाई जाती हैं। इन्हें सिनॉप्टिक गॉस्पेल हम असल अनाजील कहा जाता है, क्योंकि वो दोबारा कहानी उसमें है। लेकिन यूहन्ना ने कुछ और किया। पहले से 3 अनाजील मौजूद थी, लिहाजा उसने यूहन्ना ने दीगर अंजील में से बहुत कुछ शामिल नहीं किया, बल्कि बहुत कम उसने धराया। उसका 66% मवाद जो है ना, वो मुनफरद था। जिस तरह वो यीशु मसीह की तस्वीर कशी करता है, वो भी दूसरी अनाजील से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यूहन्ना ने यीशु मसीह के मोजज़ात को बड़ी अहमियत दी है। तो इस हफ्ते हम यीशु मसीह के मोजज़ात पर गौर करने जा रहे हैं। उसने लिखी क्यों ये अंजील, कि वो यीशु के मोजज़ात या उसके कुछ मखसूस तालीमात पर जोर देना चाहता था। उसने जो कुछ भी लिखा, आखिर उसके लिखने की क्या वजह थी, रूह कुद्दस के ज़ेर असर वो इस बात की वजाहत करता है कि उसने ये क्यों लिखा। उसका कहना है कि अगरचे मसीह की ज़िंदगी के बारे में और भी बहुत सी बातें लिखी जा सकती हैं, ताहम जो लिखा गया वो इसलिए कि तुम ईमान लाओ। किस लिए लिखा गया? यूहन्ना ने जो कुछ लिखा वो इसलिए लिखा कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ।
اس کی انجیل کا لکھنے کا مقصد جو نہ 21 باب اور اس کی 25 آیت میں بڑا واضح ہے۔ اور آج ہم ان معجزات پر غور کرنے جا رہے ہیں، ایسے واقعات پر غور کرنے جا رہے ہیں جس میں اس نے شفا دی اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا، اور پھر اس نے اس لیے یہ کیا تمام کچھ تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ مسیح یسوع نے کیا کیا ہے، وہ کس طرح خدا کا بیٹا ہے، کس طرح ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ زندگی ہمیں ملتی ہے۔ تو آج ہم ان معجزات پر غور کریں۔ پہلا معجزہ جو قانا گلیل میں ابھی کہہ رہا تھا وہ اس نے کیا۔ تو آئیے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 11 آیات میں اس معجزے پر ہم غور کرنے والے ہیں۔ اپنی بائبل کو نکال لیں اور میرے ساتھ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پر غور کریں گے۔ 2 باب پہلی 11 لیکن پھر تیسرے دن قانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کی تصویر کشی کیجیے۔ یسوع اور اس کے شاگرد، اس کی ماں اس شادی میں موجود تھے۔ میں ختم ہو گئی، اور جب آپ کو پتا ہے کہ میں ختم ہو جائے، کھانا ختم ہو جائے شادی میں، تو کیا حال ہوتا ہے؟ بے عزتی، دولہا اور دلہن کی بے عزتی۔ یسوع کی ماں اس سے کہتی ہے کہ ان کے پاس میں نہیں ہے۔ یسوع نے اس نے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام، میرا ابھی وقت نہیں آیا۔ کیوں اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اس نے اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن اس وقت وہ کیا تھا؟ اس وقت وہ معجزہ کرنے والا تھا اور خدائی طاقت اس میں موجود تھی۔ وہ ہر کسی کو اسی نظر سے دیکھ رہا تھا جس نظر سے وہ عام انسان کو دیکھتا ہے۔ اس کی ماں نے غلاموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کر۔ اگرچہ اس نے ایسا جواب دیا کہ میرا ابھی وقت نہیں آیا، تو اس کی ماں نے کیا کہا کہ جو یہ تم سے کہے وہ کر۔ آپ کو پتہ ہے کہ مریم کے بائبل میں ریکارڈ شدہ یہ آخری الفاظ ہے، اس کے بعد اس کے کوئی الفاظ ریکارڈ شدہ نہیں ہے۔ کیا الفاظ ہے؟ کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے مطابق 6 مٹکے پڑے ہوئے تھے، اور پھر اس نے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس میں پانی بھر دیا، اور اس طرح دلہن، دلہا اور تمام رشتہ دار بے عزتی سے بچ گئے۔ یسوع کو پانی کو مے میں تبدیل کرنے کا معجزہ کرتے ہوئے دیکھ کر شاگردوں کو یہ ثبوت مل گیا کہ انہوں نے یسوع کی پیروی کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ یہ خدا کی طرف سے قوت بڑا نشان کیوں نہ ہوتا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یسوع کون ہے، بتایا جا رہا تھا۔ غالباً اس وقت اسے الہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جب تک انہوں نے اس کے اس معجزے کو نہ دیکھا۔ موسیٰ بنی اسرائیل کا رہنما تھا جس نے اسرائیل کو مصر سے بہت سے معجزات اور عجائبات دکھا کر باہر نکالا تھا۔ اسے ہی خدا نے بنی اسرائیل کو مصریوں سے آزاد کروانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ایک لحاظ سے وہ ان کا نجات دہندہ تھا، اور جہاں پر یسوع مسیح نے معجزہ کیا، خدا نے موسیٰ کے ذریعے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک نبی آئے گا جو موسیٰ جیسا ہوگا۔ خدا نے اسرائیل سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کی سنیں۔ وہ نبی یسوع مسیح تھا، اور یہاں یوحنا باب 2 میں یسوع مسیح نے اپنے نبی ہونے کی پہلی نشانی پیش کر دی۔ اس نشانی میں مصر سے اسرائیل کی نجات دہانی پائی جاتی تھی۔ دریا نیل مصریوں کے لیے ایک بڑی بابرکت وسیلہ تھا، وہ ان کا دیوتا تھا، وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ آفتوں میں سے ایک آفت یہ تھی کہ اس دریائے نیل کا پانی خون بن گیا۔
اسے خون میں بدل دیا گیا۔ پانی کو خون میں بدلنے کی بجائے یسوع مسیح نے یہاں پر پانی کو مے میں تبدیل کیا۔ یہ پانی ان 6 مٹکوں میں سے تھا جسے یہودی رسومات میں طہارت کے لیے، مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس لیے یہ معجزہ بائبل کے نجات کے موضوعات سے اور بھی قریب تر ہو کر چھو جاتا ہے۔ پانی کا مے میں تبدیل ہونا یونا کی انجیل میں خروج کے واقعات کی طرف اشارہ ہے، جس سے یسوع ہمارا نجات دہندہ ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ کن وجوہات کی بنا پر یسوع کی پیروی کر رہے ہیں؟ معجزات کی وجہ سے، یا کیونکہ وہ سب کچھ آپ کو مہیا کرتا ہے؟ آپ اس کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ کس بنا پر؟ معجزات جو ہے نا، ان کی وجہ سے میں اس کی پیروی نہیں کرتا۔ میں اس کی پیروی کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے میرے لیے اپنی جان دی۔ آج یسوع سے معجزات نہیں کر رہا، لیکن میں اس کے معجزات پڑھتا ہوں، تو یہ تمام کچھ اس نے میرے لیے کیا ہے۔ اور اس نے دوسرا معجزہ بھی قانا گلیل میں کیا تھا۔ اور یہ دیکھیں، پہلا معجزہ کیا تھا؟ ان لوگوں کے لیے تھا جو یسوع پر ایمان لے کر آئیں گے۔ انہیں راستہ چاہیے تھا، انہیں ایک ایسا راستہ چاہیے تھا کہ وہ یسوع مسیح کی پیروی کریں۔ اب دوسرا معجزہ جو وہ کیا تھا، وہ یہ معجزہ تھا کہ اس نے ایک بچے کو شفا دی، یعنی کہ ایک رومی اہلکار کے بیٹے کو شفا دی۔ ابھی زمینی خدمت کے بعد یسوع نے ایسے معجزات کیے جنہیں لوگوں کو اس پر ایمان لانے میں مدد کی۔ یہ ایمان نہیں رکھتا تھا یسوع مسیح۔ یونا نے ان معجزات کو قلم بند کیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں بھی یسوع پر ایمان لے آئیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو یسوع پر ایمان نہیں لاتے۔ ان معجزات کو قلم بند بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ یونا 4 باب میں یہ معجزہ پایا جاتا ہے، 46 آیت سے 54 آیت تک، اور ہم یہاں پر اس معجزے کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معجزہ بڑا اہم تھا۔ 46 آیت سے پڑھنے لگا ہوں، اور یہاں پر لکھا ہے، پھر وہ قانا گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفر نحوم میں بیمار تھا۔ دیکھیں، کفر نحوم میں بیمار تھا۔ یہ سن کر یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ اب دیکھتے ہیں ایک باپ نے کتنا لمبا سفر کیا تاکہ اس کا بیٹا جو ہے شفا پائے۔ اس کا ایمان تھا تو اس نے سفر کیا۔ دوسرے معجزے کا بیان کرتے ہوئے یسوع مسیح نے کہا تھا، یونا قانا گلیل کی شادی کے پہلے والے معجزے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یونا یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع نے جو معجزے کیے وہ آپ کو یہ دکھانے کے مدد دیں گے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ یہ دوسرا معجزہ جو اس نے قانا گلیل میں آ کر دکھایا۔ پہلے تو یسوع کا طریقہ جو آپ اس بادشاہ کے ملازم کی درخواست پر سخت لگتا ہے۔ کیا اس نے جواب دیا؟ بادشاہ کے ملازم سے کہا، اے خداوند، میرا بچے کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ جب تک اس بات کو تسلیم کرنا کتنا ضروری ہے کہ معجزات خود سے ثابت نہیں کرتے تھے کہ یسوع ہی
مسیح ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ معجزات پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور بھی ہیں جنہوں نے معجزات دکھائے ہیں، آج بھی تو ہیں، لیکن ہم یسوع مسیح پر کیوں لوگوں نے یقین کیا؟ بعض سچے اور بعض جھوٹے نبی ہیں آج بھی۔ معجزات سے تو بس معقول فطرت، انسان سے کوئی بس کی بات نہیں ہے، وہ کیا جاتا ہے، کاموں کے ہونے کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ فوق الفطرت، ما فوق الفطرت، یعنی جن کو فطرتی طور پر وہ نہیں ہے بلکہ فطرت کے برعکس ہے وہ معجزہ۔ وہ نہ اپنے آپ میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا انہیں کر رہا ہے۔ ابلیس بھی عجیب کام کرتا ہے، اور ہم اس کا ذکر ہم کاشفہ میں پڑھتے ہیں، کاشفہ 13واں باب اور اس کی 13 آیت۔ غم میں مبتلا ہو گیا یہ شخص، کیونکہ اس پر یسوع مسیح کی رحم و کرم کی نظر نہیں تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو شفا دینے کی التجا کی۔ یسوع کا جواب کیا تھا؟ دلا رہا تھا کہ یسوع نے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ یونانی میں جیتا جس لفظ میں استعمال کیا اس کا مطلب زمانہ حال سے ہے، یعنی کہ وہ جیتا ہے، تجھے کیا ہے؟ یہ فعل اگرچہ مستقبل کی بات کرتا ہے، مگر ایسا مستقبل جس کا نتیجہ حال میں موجود ہے ہوتا ہے۔ اس نے آدمی نے گھر پہنچنے میں جلدی کی، اور جب وہ پہنچا تو اس کا بیٹا شفا پا گیا تھا۔ تو اس کا بیٹے نے جب شفا پا لی تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پتہ کیا کہ بھئی کس وقت یہ نشان دکھایا ہوا تھا ظاہر، کس وقت اس نے یہ معجزہ ہوا۔ معجزے کسی ثبوت کے بغیر یسوع مسیح کے الفاظ پر وہ ایمان لایا۔ اس نے ایسے اعتماد کی وجہ سے ہی تو سفر کیا تھا۔ اس نے رات سڑک پر گزاری، لمبا سفر تھا۔ جب انہوں نے بتایا کہ اس کا بیٹا شفا پا گیا، اس نے صرف اس بات کی تصدیق کرنے کی پرواہ کی کہ وہ واقعی اس وقت ٹھیک ہو گیا تھا جب یسوع نے اپنے الفاظ استعمال کیے تھے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا، بے ایمانوں کے لیے نشان، یعنی پہلا جو ہے وہ جو ایمان لا چکے تھے ان کے لیے نشان تھا۔ اب دوسرا معجزہ یسوع مسیح نے کیا جو بے ایمانوں کے لیے نشان تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ پھر یسوع مسیح نے ایک تیسرا معجزہ بھی کیا ہے، اور وہ معجزہ جو ہے وہ ایک سڑک کے کنارے، حوض بیت صدا کے حوض کے کنارے ایک شخص تھا۔ کیا لکھا ہے؟ یوحنا 5 باب اس کی 6 آیت میں۔ اس کو یسوع نے پڑھا دیکھا، اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کہ تو تندرست ہونا چاہتا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ 38 سال سے بیمار شخص تھا، ایک طویل مدت سے بیت صدا کے حوض پر جمع ہونے والے بیمار لوگوں میں سے یہ ایک تھا۔ یسوع نے سب سے مایوس شخص کا انتخاب کیا۔ یوحنا 5 باب اور اس کی پہلی 5 آیات، یہاں پر لکھا ہے ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت صدا کہلاتا ہے، حدثہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار، اندھے اور لنگڑے اور پرسمردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو پہلے اترتا شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری نہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو۔ وہاں ایک شخص جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا، 38 برس سے۔ یسوع مسیح نے اس کی طرف پیار بڑے انداز میں دیکھا۔ 38 برس سے مایوس، یہ مایوس لوگوں کے لیے معجزہ ہے، یسوع مسیح نے کیا ہے۔ شاید آپ بھی زندگی میں مایوس ہوں، شاید آپ بھی بیماری سے تھا چکے ہوں، لیکن یسوع مسیح نے اس شخص کو پہچان لیا
اور اس کی وہ مدد کرتا ہے، اسی طرح وہ آپ کی اور میری بھی مدد کرنا چاہتا ہے۔ آگے آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب اس نے یہ دیکھا تو 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، اس کو یسوع نے پڑھا، دیکھا اور یہ جان کر وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مجبوری کے متعلق بتایا، لیکن یسوع نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تجھے تیری مدد کروں گا۔ توہم پرستانہ رسم تھی یہ، جس کو وہ لوگ فالو کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے اس کے کیا حکم دیا؟ یسوع مسیح نے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ عزیزو، 38 برس سے جسم کا ایک جوڑ بھی نہیں ہلا اور وہ اس قابل ہی نہیں کہ چل سکے، لیکن اس نے جب حکم یسوع مسیح نے دیا تو یسوع مسیح کون تھا؟ یسوع مسیح اس کی ٹانگوں کو بنانے والا تھا، اس نے انہیں خلق کیا تھا، لہٰذا وہ انہیں حکم دے سکتا تھا۔ اس حکم پر بیمار نے رد عمل ظاہر کیا، اس کے اعضاء جو 38 برس سے مفلوج تھے ان میں دوبارہ طاقت آ گئی۔ جس نے اس کی ٹانگیں بنائی تھی اس نے انہیں پھر سے بحال کر دیا۔ بعد میں یسوع مسیح نے اس کی بیماری کی نشاندہی اس کے گناہوں کے نتیجے کے طور پر کی کہ یہ تو نے گناہ کیا۔ 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا، اس نے اسے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ بیماری ہمارے گناہوں کی براہ راست نتیجہ ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی، لیکن اس کی حقیقت سے قطعی نظر خدا ہماری بیماریوں میں ہمیں شفا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ شاید ہماری بیماری گناہ کی وجہ سے نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہو، لیکن جو بھی ہے یسوع مسیح ہمیں شفا دینا چاہتا ہے۔ اس 38 برس کے مفلوج کی طرح شاید آپ بھی انتظار کر رہے ہیں، کیوں نہ اسے آج ہی پکارے اور اس سے شفا کی درخواست کریں جو وہ مفت دینے کے لیے تیار ہے۔ شاید آپ ڈاکٹروں کے چکر لگا چکے ہیں، شاید آپ نے بہت محنت کی، لیکن ایک دفعہ اسے پکارے، تہ دل سے اس کے پاس ہے، اپنا دل اسے دے، اپنی تمام حالت اس کو دے دے، وہ اس کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ یسوع مسیح کی اس بات کو نہیں سمجھنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ 16ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ اب ایک تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، ایک شخص 38 سال سے بیمار ہے، اور وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ 38 سال سے بیمار ہے، اس کو شفا ملی ہے۔ اس کی بجائے کہ اس سے کہیں کہ بھائی تجھے شفا ملی ہے اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اس سے کیا کہتے ہیں؟ تو سبت کے دن چارپائی کیوں اٹھا کے چل پڑے؟ ایک بار شفا پانے کے بعد بیمار آدمی لازمی طور پر اپنے گھر جانے کے لیے وہ چیزیں اٹھائے گا، لیکن وہ یہودیوں کے مطابق سبت توڑ رہا تھا۔ 10 آیت میں یہی کیا لکھا ہے، آئیے پڑھیں 10 آیت۔ بس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ یو سی، خدا کے معجزات کو دیکھیں، اس کے لیے ایکسکیوزز، وہ اس پر الزام لگاتے ہیں۔ اس شخص نے کہہ کر اپنا دفاع کیا، اس نے کہا بھائی دیکھو، جس نے مجھے شفا دی ہے نا، اس نے مجھے کہا ہے کہ چارپائی اٹھا کر چل پھر، تو میں کیوں نہ اٹھاؤں؟ لہذا وہ ان سے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا وہ تو اس سے تم سے بڑا ہے جس نے مجھے شفا دی ہے۔
تو میں تو اس کا حکم مانوں گا، میں تمہارا حکم تو نہیں ماننے والا۔ اس لیے خدا جب ہمیں یہ بات کہتا ہے تو ہمیں بھی اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اس کی تعریف کرے جس نے اسے شفا دیا۔ جب یسوع مسیح اس سے ملا، اس سے کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا، تو وہ بھاگا تاکہ انہیں بتائے کہ انہیں کس نے شفا دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بھئی وہ یسوع مسیح کے ساتھ پیروکار بن جائیں گے، لیکن ہر ایک نے یسوع مسیح کے معجزے پر ایک جیسا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے نہیں ایسا کیا۔ انہوں نے کہا بھائی اس کو ستانے لگے، اس کو ماریں گے۔ کیوں ماریں گے بھائی؟ کیوں اس کو ستا رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ ان کے عقیدے کے مطابق نہیں چل رہا۔ کیا آپ لوگوں سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے؟ ہرگز نہ کیجیے۔ لوگوں سے نفرت اس بنا پر نہ کریں کہ ان کا ایمان فرق ہے اور آپ کا ایمان فرق ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ آپ جیسا ایمان نہیں ہے ان کا، آپ کا عقیدہ فرق ہے، لہٰذا ان سے نفرت مت کریں۔ اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح سے نفرت اس لیے کی گئی کہ وہ ان کے مطابق بات نہیں کرتا۔ ہر ایک جو بھی معجزہ دیکھتا ہے اس کا رد عمل فرق ہوتا ہے۔ یسوع مسیح جانتا تھا کہ جب وہ فالج کے مریض کو سبت کے دن اپنی چارپائی اٹھانے کے لیے کہے گا تو سمجھ لے گا، اس سے نفرت کی جائے گی۔ اس کا مقصد اس کے محافظوں کو اس بارے میں سوچنے پر مجبور کرنا تھا جو مخالف تھے اس کے، کہ اہم کیا ہے۔ اہم لوگوں کی زندگی بچانا ہے، روایات نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل قوم، یہودی قوم روایات کے عادی ہوئے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے کلام کو۔ یہ کلام ان کے لیے تھا۔ ان کے مخالفین جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ یسوع مسیح کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور بہت سے لوگ آج بھی خدا کے معجزات کو دیکھ کر اسے سمجھنا نہیں چاہتے۔ پھر بہت سے لوگ جو تھے نا، وہ یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کی گواہی جہاں پر آپ کو 4 طرح سے ملتی ہے اس بات میں۔ کس طرح؟ نہ 5 باب 18 آیت میں، اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا ہے بلکہ خدا کے خاص اپنا اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ اس کو سبت کا توڑنے کا الزام لگا۔ یسوع نے جواب دیا، میرا باپ اب تک کام کرتا اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ 17ویں آیت میں کیا مطلب؟ ان کا کہ خدا میرا باپ جو ہے وہ اب تک کام کرتا ہے، یعنی وہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کام کرتا ہے، اس لیے میں بھی کام کرتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے کہا بھائی 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ 3 مراحل میں ہم یہ بات کو دیکھتے ہیں۔ خدا کے باپ کے ساتھ اس کا تعلق یہاں پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی اگر وہ خدا ہے تو اسے زندوں کو اور مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ بہت سے گواہ جو تھے وہ اس کی تصدیق کر رہے تھے۔ اس پر الزام لگانے والوں کی دل کی سختی تھی، اس پر الزام لگا رہے تھے۔ اب کون گواہ تھے؟ یونا بپتسمہ دینے والا اس کا گواہ تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، تم اس کی گواہی پر یقین نہیں کرتے۔ جو اس نے معجزات کیے وہ بھی اس کے گواہ تھے، پھر خدا باپ نے اس کی گواہی دی، پھر کلام مقدس کی اس گواہی دیتا ہے۔ اتنے گواہوں کے ہونے کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لائے، بلکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے قتل کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے کہ کس طرح ہم اسے قتل کر سکتے ہیں۔ تو عزیزو، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے کہ ہم انہیں سیکھیں۔ دیکھیں،
سب سے چند باتیں جو یہاں میں نے کی ہیں بڑی اہم ہے، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نشان یسوع مسیح نے نشان دکھائے جو میری اور آپ کی آج رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ پھر آج کے سبق میں بے ایمانوں کے لیے بھی نشانات ہیں کہ وہ کس طرح ایمان لا سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مایوس لوگوں کے لیے بھی بتایا گیا کہ اگر مایوس ہیں تو خدا کے پاس آئیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی آج کے حوالے میں جو نہیں سمجھنا چاہتے، جو یہودی نہیں سمجھنا چاہتے، اور بہت سے لوگ یسوع مسیح کی نشاندہی بھی کر لیتے کہ یہی مسیح ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب اتنی باتوں کا مجھے اور آپ کو پتہ ہے تو پھر ہم انجیل مقدس میں مسیح کے کردار کو جس طرح پیش کیا گیا ہے ہمیں اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ رفتہ رفتہ آسمان سے زمین پر آ گیا اور اس کی الوہیت پر اس کی انسانیت چھا گئی۔ اس نے میرے لیے آپ معجزات کیے، اس نے اس کے عقائد نے اسے مصائب میں ڈال دیا، حکمت کے لازوال خزانے آج مجھے اس کے معجزات کے ذریعے ملتے ہیں جو ہمارے لیے خدا کے کلام میں نام کے ذریعے درج کیے گئے ہیں۔ نجات کے عجائبات کو بیان کرنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہوگا، لیکن ابدی زمانوں میں مسیح یسوع سائنس اور نجات یافتہ کا گیت ہوگا، یعنی یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح بنا ہے۔ مسیح کے یسوع کے چہرے میں خدا کے کمال کی نئی پیش رفت ہمیشہ کے لیے آشکارا ہوگی، اور اب اس کی قابلیت اور فضل پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، خود پر عدم اعتماد اور یسوع مسیح پر زندہ ایمان ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو یقیناً میں اس پر ایمان لاؤں گا۔ بہت سے بے ایمان اس پر ایمان لائیں گے، بہت سے لوگ جو یسوع مسیح کی باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے وہ ایمان لے کر آئیں گے، اور بہت سی گواہ اس کی حمایت کریں گے جب آپ انہیں کلام سنائیں گے۔ تو یسوع مسیح نے یہ معجزات کیے، اس کا خاص مقصد تھا کہ وہ ان لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی سے کنارہ کرا دیتا۔ ایسے معجزات جو سب لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں، یہ وہ معجزات ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو